बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोज़ख एक ऐसा मकाम है जिसे अल्लाह ताला ने सज़ा याफ्ता लोगों के लिए बनाया है। ये जगह गुनाहगारों, नाफरमानों और सरकशों को सज़ा देने के लिए है। अब यहाँ बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल पैदा होते हैं कि जहन्नम का पहला दिन कैसा होगा और सबसे पहले दोज़ख में किसे डाला जाएगा और जहन्नम में क़याम की मुद्दत क्या होगी। इन सब सवालात पर आज तफसील से बात करेंगे और वीडियो में आपको अहादीस के मुताबिक भी बताएंगे कि दोज़ख जब मुजरमों को देखेगी तो उनका क्या हाल करेगी। और हाँ, वीडियो में आप ये भी जानेंगे कि वो कौन से ऐसे लोग हैं जो ईमान लाने के बावजूद भी जहन्नम में जाएंगे। नाजरीन, जहन्नम की ज़िंदगी से मुतल्लक हर इंसान का जानना ज़रूरी है ताकि वो अपनी दुनिया और आखिरत की ज़िंदगी को बेहतर बना सके। कुरान करीम में ये बात रोज़ रोशन की तरह आया है कि हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है और क़यामत के दिन हर इंसान को अजर पूरे पूरे दिए जाएंगे। तो जिस इंसान को आग से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया तो वो कामयाब हो गया और दुनिया की ज़िंदगी तो सिर्फ धोखे का सामान है। नाजरीन, जहन्नम में पहला दिन कैसा होगा, इस हवाले से एक फ़र्ज़ी कहानी आपके साथ शेयर कर रहे हैं ताकि आप आज के मौजू को बेहतर तरीके से समझ सकें। तो नाजरीन, ये कहानी यूँ बयान की जाती है कि हारिस बेहोशी की हालत से बेदार हुआ तो उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो कहाँ है और उसको क्या हुआ है। कुछ देर अपने आप को संभालने के बाद उसने इधर उधर नज़र दौड़ाई तो उसे हर शख्स खुद में मसरूफ़ नज़र आया। इसने बड़ी उम्र के एक शख्स को रोका और हारिस ने घबराते हुए पूछा कि बाबा जी, ये कौन सी जगह है। तो बाबा जी बोले, अभी नए नए आए हो तुम, क्या मतलब। हारिस बोला, कौन आया। तो उसने घबराते हुए ही जवाब दिया। तो उसी वक़्त एकदम एक खौफनाक किस्म का ऐलान हुआ, जिनकी नई आमद है वो हिसाब के लिए इस दरवाज़े की जानिब चल पड़ें। अगर खुद आएंगे तो बेहतर होगा, वरना ज़बरदस्ती वाला तरीक़ा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हारिस के पैरों तले से ज़मीन निकल गई और वो सब की देखा देखी भारी कदमों के साथ सबके पीछे उस दरवाज़े की तरफ चल पड़ा। दरवाज़े के करीब जाते ही वहाँ से उसे खौफनाक शक्ल की अजीब मखलूक ने रोका और रौब से बोला, नाम बताओ। हारिस बोला, मेरा नाम हारिस है। अब वो अजीब मखलूक बोली, वजह मौत बताओ, तुम्हारी मौत कैसे हुई थी। तो हारिस ने घबराते हुए जवाब दिया, क्या मतलब। मतलब मैं मर गया हूँ। लो जी, एक और है जिसको मौत का नहीं मालूम। वो मखलूक किसी और को मुखातिब करके बोली, इधर भेज दो इसको। एक और मखलूक बोली और पहले ही मखलूक ने हारिस को दूसरी तरफ जाने का इशारा कर दिया। वो भाग खड़ा हुआ और दूसरी जानिब चल दिया। दूसरी मखलूक के सामने जाकर खड़ा हो गया। उस मखलूक ने हारिस से पूछा कि तुम्हें कुछ याद है, आखिरी बार तुम्हारे साथ क्या हुआ था, तुम्हारी मौत कैसे हुई थी, क्या तुम कभी बीमार थे कि लंबी बीमारी काट कर आए हो, या तुम्हारा किसी हादसा में इंतकाल हुआ है। वो मखलूक रौब से बोली। हारिस से बोला ना गया, बस आंखों से आंसू निकल आए और उस मखलूक ने कहा कि रोने का कोई फ़ायदा नहीं, जो पूछा है वो बताओ। और इतने में दूसरी तरफ से एक शख्स नहीं नहीं करता हुआ चीखता चिल्लाता और अचानक ज़मीन खुली, शोले बाहर निकले और उसके अंदर धकेल दिया गया और ज़मीन फिर से बंद हो गई। बची कुची हिम्मत भी हारिस हार गया और वो मज़ीद डर गया और वो ज़मीन पर बैठकर रोने लगा। खड़े हो जाओ अल्लाह के नाफरमान बंदे। मखलूक ने गुस्से से बोला, मैं नाफरमान नहीं हूँ, मैं मुसलमान हूँ। मैं नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ। मैं कलमा गवाह हूँ, मैं कलमा पढ़ता हूँ, मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, मैं रोज़े रखता हूँ और मैंने काफ़ी नेकियां भी की हैं।
ہاں کافی دفعہ کوتاہی بھی کی ہے، مگر ہر بار معافی بھی مانگی ہے۔ اور حارث زمین کو دیکھتے ہوئے روتے ہوئے یہ سب بولتا جا رہا تھا۔ اوپر دیکھو، مخلوق بولی، اور حارث نے ڈرتے ڈرتے اوپر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ وہ مخلوق بہت خوبصورت پرندے کا روپ دھار چکی تھی۔ اتنا خوبصورت پرندہ اگر 1000 سال بھی اس کو دیکھا جائے تو جی نہ بھرے۔ حیران مت ہو، تم نے گناہوں کا اعتراف کیا ہے تو ہم جان گئے تم مجرم نہیں ہو۔ وہ مخلوق بولی، شکریہ۔ حارث نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے جواب دیا۔ اس کے بعد مخلوق بولی، لیکن تمہارا حساب کتاب جنتیوں والا نہیں ہے، نمازیں بہت کم ہیں اور جھوٹ بہت زیادہ ہے، اور چھوٹے موٹے گناہ بھی کافی زیادہ ہیں۔ وہ مخلوق بولی، مگر حارث گھبرا گیا۔ چلو تمہیں کچھ دکھاتے ہیں، میرے پنجوں میں بیٹھ جاؤ۔ اور پھر حارث اس کے پنجوں میں بیٹھ گیا۔ اچانک زمین کھلی اور نیچے کا منظر دیکھ کر حارث کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ آگ کے پتھر کھا رہے تھے، کچھ لوگ لاوے میں جل رہے تھے، کچھ لوگ اپنے آپ کو کھا رہے تھے، کچھ لوگ اپنے بھائیوں کا گوشت کھا رہے ہیں، اور کوئی کوڑے کھا رہا ہے۔ کسی کے دماغ میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جا رہا ہے، کسی کے منہ میں ابلا ہوا پانی ڈالا جا رہا ہے، کوئی آگ کے تندور میں الٹا لٹک رہا ہے، اور کسی کی آنکھوں میں گرم آگ کا نوکیلا سریا ڈالا جا رہا ہے۔ ان سب کے دماغ ابل رہے ہیں، ہر طرف چیخو پکار تھی، ہر طرف ایک ایسا عالم تھا جس کو بیان کرنا ناممکن تھا۔ ناظرین، حارث چیخا چلایا اور کہنے لگا کہ خدا کے واسطے مجھے یہاں سے لے چلو، خدا کے واسطے مجھے یہاں سے لے چلو۔ وہ مخلوق بولی، جانتے ہو ان سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ملی ہے۔ نہیں نہیں، میرا اللہ تعالیٰ اتنا ظالم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، وہ رحمان الرحیم ہے اور ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ سب حارث بول رہا تھا۔ اس پرندے نے ایک دم اپنی پرواز اونچی کی اور اسے باہر لایا۔ حارث، تمہارا وقت پورا ہو گیا ہے، وہ مخلوق بولی، اور ایک دم سے حارث کو جھٹکا لگا۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ کچھ بول نہیں پا رہا تھا، نہ سن سکتا تھا۔ مبارک ہو مسز حارث، امید نہیں تھی کہ حارث بچ جائے گا، چوٹ بہت گہری تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم کیا اور ان کی جان بچ گئی ہے۔ یہ سب ڈاکٹر بول رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہم نے جب بھی مانگا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا بھی ہے، اور جب نہیں دیتا تو گلہ نہیں کرتے، مگر کبھی شرک بھی نہیں کرتے۔ مسز حارث روتے ہوئے بولی، بہت اچھی سوچ ہے، ڈاکٹر صاحب بولے۔ مسز حارث مزید بولی کہ یہ سب مجھے حارث نے سکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دوست بنا کر فائدے میں رہے ہیں آپ لوگ۔ ڈاکٹر صاحب مسکرا کر بولے۔ اتنے میں حارث پریشان ہو گیا۔ اس کو سمجھ آ گئی تھی کہ یہ سب ایک خواب تھا۔ ناظرین، اگر حدیث کا مطالعہ کیا جائے، قرآن کریم کا مطالعہ کیا جائے، اسلامک کتب کا مطالعہ کیا جائے، اور جہنم کے جو حالات ہمارے علماء نے بیان کیے ہیں ان کا مطالعہ کیا جائے، شاید حقیقت کچھ ایسی ہی ہوگی، جن میں جہنم کے اندر مختلف گناہگاروں کو مختلف طرح کی سزائیں دی جائیں گی، جو آپ نے اس ویڈیو میں ملاحظہ کیا ہے۔ محترم ناظرین، جیسا کہ ابھی ہم نے آپ کو فرضی کردار کے ذریعے جہنم کے پہلے دن کے متعلق بتایا، لیکن حقیقت میں جو 3 لوگ جہنم میں سب سے پہلے جائیں گے، یعنی کہ جہنم کی آگ بھڑکانے والا ایندھن بنیں گے، ان کے متعلق آپ سن کر حیران رہ جائیں گے۔ ناظرین، روز محشر جب اللہ رب العزت حساب کے بعد لوگوں کو ان کے ہاتھ میں نامہ اعمال تھمائیں گے، جس شخص کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جسے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ جہنم کی آگ کا ایندھن بنے گا۔ قیامت کے دن پہلے جن 3 لوگوں کو جہنم میں بھیجا جائے گا، ان میں سے ایک عالم، ایک شہید اور ایک مالدار آدمی ہوگا۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے جس کا مفہوم
یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس آدمی کو بلائیں گے جس نے قرآن پاک سیکھا، اور اس آدمی کو جو بظاہر اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل یعنی شہید کیا گیا، اور ایک بہت ہی مالدار آدمی کو اللہ تعالیٰ اس عالم سے فرمائے گا کہ کیا میں نے تمہیں اس کا علم نہیں دیا تھا جو کچھ میں نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا؟ وہ کہے گا کہ بے شک تو نے دیا تھا اے میرے رب۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو تمہیں جو علم دیا گیا تم نے اس کے ذریعے کیا کیا؟ وہ شخص کہے گا کہ میں دن رات تلاوت کرتا رہا اور اس پر عمل کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے جھوٹ بولا، اور فرشتے بھی کہیں گے کہ تو نے جھوٹ بولا۔ اللہ تعالیٰ اس عالم سے کہے گا کہ بلکہ تم نے یہ چاہا کہ تمہیں قاری اور عالم کہا جائے، اور لوگوں کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا۔ اور پھر مالدار آدمی کو بلایا جائے گا، وہ کہے گا کہ وہ اللہ کے دیے مال سے صدقہ کرتا رہا اور رشتہ داروں کا خیال رکھتا رہا، لیکن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے جھوٹ بولا، بلکہ تم نے یہ چاہا کہ تمہیں سخی اور رحم دل کہا جائے، اور لوگوں کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا۔ اس کے بعد شہید کو بلایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا کہ تم کس وجہ سے قتل کیے گئے؟ وہ کہے گا کہ مجھے آپ کی راہ میں جہاد کرنے کا حکم دیا گیا تو میں نے قتال کیا، یہاں تک کہ میں تیری راہ میں قتل کر دیا گیا۔ اسے اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تو نے جھوٹ بولا، بلکہ تم نے یہ چاہا کہ تمہیں بہادر کہا جائے، اور لوگوں کی طرف سے بہادر کہہ دیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے دونوں گھٹنوں پر اپنے مبارک ہاتھوں سے ضرب لگائی اور ارشاد فرمایا، اے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے یہ وہ 3 لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جہنم کی آگ بھڑکائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ریاکاری سے بچنے کی ہمت دے اور دین کے سارے کام خالصاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے ہی کرنے والوں میں سے بنائے۔ ناظرین، آپ جہنم کی سختی اور جہنم کی تکلیف کا اندازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کیا لگا سکتے ہیں کہ ایک بار جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ جبرائیل کچھ پریشان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل کیا معاملہ ہے کہ آج میں آپ کو غم زدہ دیکھ رہا ہوں؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی ہے، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کل میں اللہ پاک کے حکم سے جہنم کا نظارہ کر کے آیا ہوں، اس کو دیکھنے سے مجھ پر غم کے آثار نمودار ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل مجھے بھی جہنم کے حالات بتاؤ۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، جہنم کے کل 7 درجے ہیں، ان میں جو سب سے نیچے والا درجہ ہے اللہ تعالیٰ اس میں منافقوں کو رکھے گا، اس سے اوپر والے حصے 6 درجے میں اللہ تعالیٰ مشرک لوگوں کو ڈالیں گے، اس سے اوپر والے درجے میں 5ویں درجے میں اللہ تعالیٰ سورج اور چاند کی پرستش کرنے والے لوگوں کو ڈالیں گے، 4تھے درجے میں اللہ تعالیٰ آتش پرست لوگوں کو ڈالیں گے، 3رے درجے میں اللہ تعالیٰ یہود کو ڈالیں گے، 2 درجے میں اللہ پاک عیسائیوں کو ڈالیں گے۔ یہ کہہ کر جبرائیل علیہ السلام خاموش ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، جبرائیل آپ خاموش کیوں ہو گئے ہیں؟ مجھے بتاؤ کہ پہلے درجے میں کون ہوگا؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلے درجے میں اللہ پاک آپ کی امت کے گناہ گاروں کو ڈالیں گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنا کہ میری امت کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حد غمگین ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعائیں کرنا شروع کر دی
3 دن ایسے گزرے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لاتے، نماز پڑھ کر حجرے میں تشریف لے جاتے اور دروازہ بند کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور رو رو کر فریاد کرتے۔ صحابہ کرام حیران تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ یہ کیسی کیفیت طاری ہو گئی ہے۔ مسجد سے حجرے جاتے ہیں، گھر بھی تشریف لے کر نہیں جا رہے ہیں۔ جب تیسرا دن ہوا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہ گیا، وہ دروازے پر آئے، دستک دی اور سلام کیا، لیکن سلام کا جواب نہیں آیا تو انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا تو وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کیفیت کی وجہ نہ پتہ چلا سکے۔ تو پھر اس طرح جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ پیاری بیٹی فاطمہ کہ مجھے اپنی امت کے گناہگاروں کا غم کھائے جا رہا ہے اور میں اپنے مالک سے دعائیں کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف اور جہنم سے بری کر دے۔ یہ کہہ کر آپ پھر سجدے میں چلے گئے اور رونا شروع کر دیا۔ یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت کے گناہوں پر رحم کر، ان کو جہنم سے آزاد کر۔ کہ اتنے میں حکم آ گیا، اے میرے محبوب غم نہ کر، میں تم کو اتنا عطا کر دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ خوشی سے کھل اٹھیں گے۔ اور فرمایا، لوگوں اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے کہ وہ روز قیامت مجھے میری امت کے معاملے میں خوب راضی کریں گے، اور میں نے اس وقت تک راضی نہیں ہونا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں نہ چلا جائے۔ تو ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں تاکہ ہم جہنم کی سختیوں سے خود کو محفوظ کر سکیں۔ ناظرین، جہنم کے حوالے سے یہ بھی واضح کر دوں کہ جہنم کے کل 8 درجات ہیں۔ اول درجہ میں بندے سے ایمان اللہ کے متعلق سوال کیا جائے گا، اگر ایماندار ہوا تو باغات پا جائے گا ورنہ دوزخ میں گر جائے گا۔ دوسرے درجے میں وضو اور نماز کے متعلق پوچھا جائے گا، اگر بندے نے کوئی کوتاہی کی ہوگی تو آگ میں گر جائے گا، اگر وضو اور رکوع اور سجود کی تکمیل کی ہوگی تو نجات پا جائے گا۔ تیسرے درجے میں زکوٰۃ کی بات کا سوال کیا جائے گا، اگر ادا کی تو بچ جائے گا۔ چوتھے درجے میں روزے کے متعلق پوچھا جائے گا، اگر تکمیل صیام کی ہوگی تو نجات مل جائے گی۔ پانچویں درجے میں حج و عمرہ کی بابت پوچھا جائے گا، اگر دونوں ادا کیے ہوں گے تو دوزخ سے بچ جائے گا۔ چھٹے درجے میں امانت کے متعلق پوچھا جائے گا، امانت میں خیانت نہ کرنے والا نجات پا جائے گا۔ ساتویں درجے میں غیبت، چغلی اور تہمت تراشی کے بابت سوال کیا جائے گا، غیبت نہ کرنے والا دوزخ سے محفوظ رہے گا۔ آٹھویں درجے میں حرام مال کھانے کا سوال ہوگا، حرام مال نہیں کھایا ہوگا تو رہائی مل جائے گی ورنہ دوزخ میں گر جائے گا۔ ناظرین، یاد رکھیے، عذاب دوزخ ایک حقیقت ہے، اس کی اصلیت سے انکار کرنا اسلام کے منافی اور کفر میں شامل ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اگر ایک پتھر دوزخ میں ڈالا جائے تو دوزخ کی تہہ میں پہنچنے سے پہلے 70 سال تک گرتا چلا جائے گا۔ بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم نے کسی چیز کے گرنے کی آواز سنی تو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
کہ کیا تم جانتے ہو کہ یہ آواز کیا ہے؟ ہم نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ یہ ایک پتھر ہے جس کو خدا نے جہنم کے منہ پر تہ میں گرنے کے لیے چھوڑا تھا، اور وہ 70 سال تک گرتے اب دوزخ کی تہ میں پہنچا ہے۔ یہ اس پتھر کے گرنے کی آواز ہے۔ تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ کو 4 دیواریں گھیرے ہوئے ہیں، جن میں ہر دیوار کا عرض 40 سال چلنے کی مسافت رکھتا ہے، یعنی دوزخ کی دیواریں اتنی ہوتی ہیں کہ صرف ایک دیوار کی چوڑائی طے کرنے کے لیے 40 سال خرچ ہوں۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ کو 1000 سال تک دہکایا گیا تو اس کی آگ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک دہکایا گیا تو اس کی آگ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک دہکایا گیا تو اس کی آگ سیاہ ہو گئی۔ چنانچہ اب دوزخ کی آگ سیاہ اور اندھیرے والی ہے۔ بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، تمہاری یہ آگ جس کو تم جلاتے ہو دوزخ کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ صاحب کرام علیہ رضوان نے عرض کی، جلانے کو تو بہت، یہی کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں اس کے باوجود دنیا کی آگ سے دوزخ کی آگ انتر درجے بڑھی ہوئی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اگر دوزخی کو دوزخ کی آگ سے نکال کر دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو اس کو سکون کی نیند آ جائے گی، کیونکہ یہ بنسبت دوزخ کی آگ کی دنیا کی آگ بہت ہی زیادہ کم گرم ہے، لہٰذا اس میں اس کو دوزخ کے مقابلے میں آرام معلوم ہوگا۔ ایک روایت میں ہے کہ دنیا کی آگ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہے، یا اللہ مجھ کو جہنم کی آگ میں واپس مت لے جانا، یعنی آگ سے پناہ مانگ رہی ہے۔ لیکن یہ انسان کتنا کمزور ناتواں ہے، یہ آگ سے آخر کیوں نہیں ڈرتا، بلکہ یہ تو آگے بڑھ کر اپنی ذات کو اس آگ کے حوالے کر رہا ہے کہ جس آگ سے خود آگ بھی ڈرتی ہے۔ آپ نماز کو جان بوجھ کر ضائع کر دیتا ہے۔ اپنے آپ کو جہنم کی آگ کے حوالے کرنا کیا نہیں ہے؟ اس طرح جھوٹ بولنا، گالیاں بکنا، غیبت، چغلی کرنا وغیرہ وغیرہ جتنے بھی گناہ ہیں، ہم سب کو معلوم ہے کہ ان گناہوں پر جہنم کا عذاب ہے، لیکن پھر بھی گناہ کو ارادتاً اور خوشی خوشی کرنا کس قدر حماقت اور نادانی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ دوزخ کا سب سے ہلکا عذاب یہ ہے کہ پاؤں میں آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی، جس کی وجہ سے اس کا دماغ ہنڈی کی طرح کھولتا ہوا ہوگا۔ وہ سمجھے گا کہ مجھے ہی سب سے زیادہ عذاب ہو رہا ہے، حالانکہ اس کو سب سے کم عذاب ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں دوزخ کی آگ سے بچائے اور ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہم دوزخ کے عذاب سے محفوظ رہ سکیں۔ ہم مسلمان کتنے بے پرواہ ہو گئے ہیں کہ اس قدر سخت اور خوفناک عذابوں سے بھی نہیں ڈرتے اور گناہ کرنے پر جرأت کرتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچا لیجیے گا اور ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا، اور جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں ہمیں اسلام پر زندہ رکھیے گا، اور جب ہمیں موت آئے تو اے اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر کامل موت نصیب فرمائیے گا۔ آمین یا رب العالمین۔